बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और यूट्यूब के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह राद का आगाज़ कर रहे हैं। रात का मानी होता है बिजली की चमक, और ये कुरान मजीद की 13वीं सूरत है और इसकी कुल आयात 43 हैं। 6 रकूओं पर यह मुश्तमिल मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा। नाज़रीन, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। कुरान मजीद की 29 सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है और ये तादाद में कुल 14 है, यानी हरूफ मुक़त्तआत की तादाद 14 है और ये कुरान मजीद की 29 सूरतों का आगाज़ इन हरूफ से होता है। इन हरूफ के मानी क्या है, इनका मफ़हूम क्या है? जमहूर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं या अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं, तो इसलिए हम इसका तर्जमा नहीं करते। अलिफ लाम मीम रा का तर्जमा अलिफ लाम मीम रा कर देते हैं, या हम कहते हैं अल्लाहु आलम बिमुरादिही, कि इन कलिमात से, इन हरूफ से अल्लाह की क्या मुराद है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तिल्का आयातुल किताब, तिल का इसमें इशारा है, आयातुल किताब, किताब की आयतें। अलिफ लाम मीम रा, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये कुरान की आयतें हैं। अल किताब से यहाँ मुराद कुरान मजीद, तो कुरान मजीद की आयतें हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, वल्लज़ी और वो आयतें जो उन्ज़िला नाजिल की गई, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की जानिब से, अल हक़ वो सब हक़ है। और जो कुछ भी और जो भी, वल्लज़ी और जो उन्ज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, ए नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, मिर रब्बिका आपकी रब की तरफ से, अल हक़ वो सब क्या है, हक़ है, यानी वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, वो अल्लाह का कलाम है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ला युमिनून ईमान नहीं रखते। तो अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब, ये कुरान की आयतें हैं। तिल्का आयातुल किताब, ये कुरान की आयतें हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, और जो कुछ आप की तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है वो हक़ है, सब का सब क्या है, हक़ है। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के उन लोगों के एतराज़ का जवाब है, बिलखसूस मुशरिकीन मक्का, जो ये कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद माज़अल्लाह ख़ुद घड़ लिया है, या पहले पुराने किस्से हैं, या ये जादूगरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो किताब की आयतें हैं, जो आपकी तरफ ये जो कलाम नाजिल किया जाता है, ये सारा का सारा हक़ है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, और अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। और अगर ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद गढ़ लिया होता, तो फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बना सकते हैं, तो फिर किसी और को
کوئی اور بھی بنا سکتا تھا۔ تو قرآن نے بارہا یہ چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہم نے نہیں اتارا، ہمارے اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں تم ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر تم پھر یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے وہ سب حق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے یعنی جس نے یہ کلام نازل کیا۔ اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ الذی، جس نے رفع، بلند کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ عمد عماد کی جمع یا عمود کی جمع، عمود یا عمد کہتے ہیں، عماد کہتے ہیں ستون کو۔ بغیر عمد، جس نے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اٹھایا، آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ ترونہا، کہ تم انہیں دیکھو، جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی ایسے ستون جو ہے کہ جو تمہیں نظر آئیں، اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا۔ آپ دنیا میں ایک چھوٹی سی چھت بغیر ستونوں کے، بغیر ٹیک کے، بغیر دیواروں کے کھڑے نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اتنا عالی شان آسمان، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس میں کوئی بے اعتدالی نظر نہیں آتی، اس میں کوئی پھٹن نظر نہیں آتی، اور آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ تو اللہ وہ ہے الذی رفع السماوات، الذی، جس نے رفع، بلند کیا، اٹھایا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، ترونا، تم دیکھو، ہاں ان ستونوں کو، کہ تم ان ستونوں کو تم دیکھو۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے اس کو، آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو کھڑا کیا، بلند کیا، بغیر ستونوں کے، کہ جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایسے ستونوں سے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی ستون تو ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا، وہ قائم ہوا، علی العرش، عرش پر، پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا۔ یہ ثم استوى علی العرش، یہی مفہوم کی آیت جو ہے، اسی مفہوم کی انہی الفاظ اسی تقریباً 8 بار قرآن مجید میں آئی ہے کہ وہ عرش پر بلند ہوا، عرش پر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ لیکن کیسے بنایا؟ جیسے اس کی شایان شان ہے۔ ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے کہ وہ عرش پر اس نے کیسے مستوی ہوا، عرش پر، اور کیسے اس نے قرار پکڑا، یعنی اس کی ہم تجسیم نہیں کر سکتے کہ ایسے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستقیم ہوا، وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے ان ربکم اللہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہی مفہوم کہ عرش پر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہوا، عرش پر قائم ہوا، عرش پر اس نے قرار پکڑا۔ الغرض یہ قرآن کی متعدد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا، زمین کو تخلیق کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں یہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ سورہ فرقان میں ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش۔ اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 4 ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، کہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ کی جیسے شان ہے، ہم اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جیسے یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی ہیں، کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کے بالکل مفہوم واضح اور صاف، یعنی فوراً سمجھ آنے والے، اور کچھ آیات ایسی ہیں متشابہ ہیں، یعنی جن کے مفہوم ملے جلے ہیں یا ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، ان میں ایسی آیتیں ہیں جو کیا ہیں، محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ ہیں، یعنی ملتی جلتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ اس کو مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا، اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس آیت کا مفہوم ثم استویٰ علی العرش، تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، الاستواء معلوم والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے عرش پر مستوی ہوا، تو وہ کیفیت مجہول ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیسے عرش پر مستوی ہوا، یہ بدعت ہے۔
تو اسی طرح کی جو دوسری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہیں پنڈلی کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے. اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ یا قرآن مجید میں 20 آیتیں ہیں کہ اللہ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. ہم تو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کی جیسی شایان شان ہے ویسے ویسا ہی وہ سنتا ہے. یعنی ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو تجسیم کہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کے ساتھ ہم مشابہت دے دیں کہ جیسے فلاں چیز. تو اللہ ان چیزوں سے زیادہ بلند، اللہ ان چیزوں سے بلند ہے. ہمیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ جیسی لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو ہم کسی چیز کو اللہ کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے. تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ عرش پر بلند ہوا. وسخر الشمس والقمر، وسخر اور مسخر کیا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، یعنی اپنے تابع کیا. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک یجری وہ چل رہا ہے، لاجل مسمی ایک مقرر وقت تک، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے، یعنی قیامت تک. لاجل مسمی مقرر وقت، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت. کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس جو جہان ہے یہ والا، کہ یہ جو آسمان زمین یہ کائنات یہ ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ پھر ایک اور جہان آ جائے گا. تو یہاں سورج اور چاند کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ سیارے اور بھی ہیں. تو کلن میں ظاہرہ سورج اور چاند تو نہیں آتے، اس میں سارے سیارے آتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. سورج بھی اللہ کے تابع ہے، چاند بھی اللہ کے تابع ہے، اور اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے، سورہ یاسین میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے، اپنے مستقر تک وہ چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ ایک زبردست غالب اور جاننے والے کی حکم پر یہ چل رہا ہے. اور اسی طرح والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں. تو سورج اور چاند اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر، اللہ کے مقرر کردہ مدار پر وہ چل رہے ہیں. وہ سر منہ یعنی بال کی نوک کے برابر بھی وہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے، وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹ سکتے. سورج اپنا چکر سال میں پورا کرتا ہے، چاند اپنا چکر 1 ماہ میں پورا کرتا ہے. ہر ایک اللہ کے حکم کے آگے چل رہا ہے. اور جب یہ سورج اور چاند اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے آگے ذرا سا بھی انحراف نہیں کر سکتے، تو پھر سورج اور چاند کی عبادت کرنے کے کیا معنی ہے؟ کہ وہ تو خود مخلوق ہیں، سورج اور چاند وہ تو ایسی مخلوق ہیں کہ وہ ذرا بھی اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہل سکتے. تو پھر سورج اور چاند کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. الذی خلقہن ان کنتم واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. تم سورج اور چاند کو سجدے کی بجائے اس ذات کو سجدہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ سورج چاند اور تارے یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. تو لہٰذا کس کی عبادت کرنی ہے؟ جو ان کا بھی خالق ہے. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا، تابع کیا الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی،
ہر کام، ہر جو ہے سیارہ، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ وہ ہے وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کس کی زندگی کتنی ہوگی، کس کو موت کب آئے گی، کس کی کھیتی کتنی ہوگی، یعنی وہ جو امور ہیں جتنے بھی، ان کی کون تدبیر کرتا ہے؟ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، یفصل وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے الآیات، آیات کو، کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم اپنی رب کی ملاقات پر توقنون یقین رکھنے والے بن جاؤ، لعلکم تاکہ تم بلقاء، لقاء کہتے ہیں ملاقات، ربکم یہ بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات پر کیا ہو؟ توقنون یقین رکھنے والے بن جاؤ۔ پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وسخر الشمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، یدبر الامر وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات وہ آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَهُوَ الَّذِي وہ اللہ وہ ہے جس نے مد الارض زمین کو پھیلایا، مدہ کا معنی ہوتا ہے زمین کو طول کی طرف کھینچ کے پھیلا دینا، زمین تو گول ہے لیکن یہاں پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ زمین کو کھینچ کر، یعنی زمین پھیلائی، زمین بنائی، اور زمین کو طول و عرض میں آپ جہاں بھی نگاہ دیکھتے ہیں آپ اس کی آپ میئرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے، یعنی اتنی اس نے پھیلا دی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَجَعَلَ فِيهَا اور اس زمین میں بنائے رواسیہ پہاڑ، وَأَنْهَارًا اور نہریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پہاڑ بنائے اور دریا بنائے۔ رواسیہ اصل میں یہ رواسیہ رسون اور رسون سے رواسی ہے، یہ کہتے ہیں جم جانا، باب ناصرہ ینصر سے رسا یرسو، رسون و رسون جم جانا، مضبوطی سے قائم رہنا۔ تو پہاڑ بھی چونکہ جمے ہوئے ہیں اور قرار پکڑے ہوئے ہیں اپنے اس بات کی وجہ سے، اس لیے پہاڑوں کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ رواسی، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے راسیہ، کہ اس نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے زمین میں، وانہارا اور نہریں، دریا اور ان پہاڑوں سے جو ہے وہ چشمے نکل رہے ہیں، وہ نہریں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ وہ ہے جس نے زمین یہ پھیلائی، وجعل فیہا رواسیہ وانہارا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین کہ اس میں دو جوڑے پیدا کیے، اس میں دو جوڑے پیدا کیے۔ اس میں ایک تو مراد یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں یا جانوروں میں نر اور مادہ ہوتا ہے، اسی طرح پھلوں میں اور نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے پھل بنائے، اور کیسے بنائے؟ ان کے جوڑے جوڑے بنائے، ان کے نر بھی بنائے، ان کے مادہ بھی بنائے، یا اس کے جوڑے جوڑے ہونے کا مراد یہ ہے کہ اگر میٹھا ہے تو کھٹا بھی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی میٹھا ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ کھٹا ہوگا، یعنی اس طرح کے جوڑے بنائے۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ اور ہر قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے، اور وہ پھل کیا ہیں؟ جوڑے جوڑے ہیں، یعنی ان کے ذائقے مختلف ہیں، انواع و اقسام کے اللہ نے پھل پیدا کر دیے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ یغشی اللیل النہار، یغشی اغشاء ان سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا،
وہ ڈھانپ دیتا ہے اللیل رات کو، النہار دن، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. یہ اغشا یہ فعل متعدی ہے دو مفعولوں کے ساتھ. یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، اللیلہ کس کو، کس کے ذریعے، رات کے ذریعے، النہار دن کو. یعنی دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر رات آ کے چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو سوچ و بچار کرتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے. او الذی مد الارض، اللہ وہ ہے جس نے یہ زمین پھیلائی. وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، اور ہر قسم کے پھل کے دو دو جوڑے پیدا کیے. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اس میں دو دو جوڑے پیدا کیے. یغشی اللیل النہار، اور وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس میں، ان ساری باتوں میں جو پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، اور اس نے چاند اور سورج کو ایک مدار پر چلا دیا، ہر سیارہ اپنے اپنے مدار پر چل رہا ہے. اس کائنات میں ایک وحدت ہے، کہیں آپ کو اختلاف نظر نہیں آتا، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ رات دن سے پہلے آ گئی یا دن پہلے سے آ گیا، ہر ایک اپنے اپنے مقرر وقت پر آ رہی ہے. تو اور زمین بنائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں نہریں جاری کر دیں. ہر قسم کے ان نہروں سے باغات کو سیراب ہوتے ہیں، اور پھلوں کو پیدا کیا. پھر رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا. رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے. یہ سارا جو کائنات کا ایک نظام ہے، اور اس کے اندر جو وحدت ہے، اور اس کے اندر جو ایک منظم سسٹم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. جو غور و فکر نہیں کرتی، کائنات کے اندر غور نہیں کرتی، تو وہ تو کہہ سکتی ہے کہ اللہ کہاں ہے. لیکن اگر آپ کائنات میں غور کریں گے اور اس کے اندر نظم و ضبط کو، ترتیب کو پر غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب کا خالق، ان سب کا مالک ایک اللہ ہے. وفی الارض قطع متجاورات، ابھی اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود پر اور دلائل دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے وجود کو کیسے نہیں مانتے، کیسے انکار کر سکتے ہو. جگہ جگہ طرح طرح کی آپ کو نشانیاں ملیں گی جو اللہ کی وجود پر دلالت کناں ہیں. آپ کیسے اللہ کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں. وفی الارض، اور زمین میں، قطع ٹکڑے ہیں. متجاورات، متجاورہ کی جمع، تجاور کہتے ہیں برابر، باہم ملے ہوئے. تو آپس میں ملے ہوئے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑا ہے کہ اس کی پیداوار بہت خوب ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا ٹکڑا ہے، وہاں سیم ہے، تھور ہے، وہاں شور ہے، وہاں پیداوار نہیں ہوتی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور ایک زمین سے، زمین کے ٹکڑے، ایک سے آپ کچھ نکال رہے ہیں، دوسرے سے کچھ نکال رہے ہیں. تو یہ اللہ کی وجود کی نشانیاں ہیں. اور فی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں. وجنات من عناب، عناب عنب کی جمع، انگور. وجنات من عناب، انگوروں کے باغ ہیں. وجنات من عناب، اور انگوروں کے باغ ہیں. وزرع، اور کھیتیاں، یہاں زرع مزروع کے معنی میں کھیتیاں. ونخیل، اور کھجوریں، کھجور کے درخت. سنوان وغیر سنوان، سنوان کہتے ہیں، یہ سنوان سنون کی جمع ہے، کسی درخت کی جڑ سے پھوٹنے والی مختلف شاخوں میں سے ہر ایک کو سنو کہتے ہیں. اس کی تثنیہ سنوان اور جمع بھی سنوان آتی ہے. یہ جو میں نے تصویر لگائی ہے، یہ والی تصویر ہے جس پر میرا کرسر ہے، یہ سنوان ہے. یہ دیکھیں تنا ایک ہے، اور پھر اس تنے سے آگے مختلف شاخیں، یعنی ایک ہی
تنے سے یعنی کھجور کا ایسا تنا کہ اس سے پھر آگے اور شاخیں ہیں، یعنی جڑ ایک ہے اور اوپر شاخیں کئی ہیں. اور غیر سنوان جیسے جڑ بھی ایک اور پھر اوپر تنا بھی ایک، اس کی کوئی اور شاخ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے زمین میں تو آپ کھجور بوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ تو نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کھجور کی گٹھلی سے سنوان پیدا کر لیں اور کسی سے غیر سنوان، یعنی ایک شاخدار پیدا کر لیں کہ اس تنے کے اوپر، اس جڑ کے اوپر بہت ساری شاخیں ہوں. یا یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ہر ایک کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. یعنی آپ زمین میں وہ بیج دیتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کی کھجوریں نکلتی ہیں، طرح طرح کی، کوئی سنوان ہے کوئی غیر و سنوان ہے، اور کھیتی مختلف قسم کی، اور باغات، پانی تو ایک طرح کا ڈالا جاتا ہے، ہوا تو ایک طرح کی ہے، سورج ایک طرح کا ہے، پھر یہ چیزیں مختلف کیسے پیدا ہو جاتی ہیں؟ تو یہ دراصل اللہ کی وجود کی نشانیاں ہیں کہ ان سب کو کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں. وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات ہیں. وزرع، اور کھیتی ہے. ونخیل سنوان وغیر سنوان، اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، یعنی کھجوروں کے ایسے درخت ہیں جو کئی تنوں والے ہیں اور ایک تنے والے ہیں. یسقا بماء واحد، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. تو پھر یہ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ہی طرح کی ہوا لگتی ہے، ایک ہی طرح کا سورج کی تپش ان تک پہنچتی ہے، لیکن چیزیں مختلف پیدا ہوتی ہیں. یہ دراصل اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے کنٹرول میں ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، بعضها علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر، یعنی بعض پھلوں کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں. فی العقل، کھانے میں، یعنی ذائقے میں، یعنی بعض بہت اعلیٰ ہیں اور بعض کمتر ہیں. تو ونفضل بعضها علی بعض فی العقل، اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر کیا دیتے ہیں؟ فوقیت دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان بے شک فی ذلک، اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو سمجھتی ہے، جو عقل سے کام لیتی ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور بلا شبہ ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو سمجھتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم تعجب کرو، یعنی اتنے کائنات کے مظاہر ہیں جو اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ بات تو اور بھی زیادہ عجیب ہے. کیا کہ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اَإِذَا کیا، اِذَا جب، كُنَّا ہم ہوں گے، تُرَابًا مٹی، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی زمین میں دفن ہو کر مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا وہ ہمیں دوبارہ نئی تخلیق، ہم اثر نو پیدا ہوں گے. تو یہ قول ان کا اور بھی عجیب ہے. یہ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ جس نے، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا. اب کائنات میں دیکھیں، کسی چیز کا پیدا کرنا، کسی چیز کا بنانا، کسی چیز کا ایجاد کرنا پہلی دفعہ مشکل ہے، دوبارہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن یہ بھی انسانوں کے اعتبار سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ تو کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے، اور نہ اس کو دوبارہ اس کے لیے. وہ تو کن کہتا ہے، بس آرڈر کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تعجب کر رہے ہیں ان کی باتوں پر، کہ ان آیتوں کو، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اور کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں.
اور کہتے ہیں ان کی بات جو ہے یہ زیادہ تعجب والی ہے، باعث تعجب تو ان کا یہ قول ہے، کیا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم از سر نو پیدا ہوں گے۔ تو بھائی جس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کر لیا، تمہارا وجود نہیں تھا، تو وہ ذات دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تو بس کن کہتی ہے اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ جس نے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، طرح طرح کی کھیتیاں پیدا کیں، باغات پیدا کیے، اور پہاڑوں کو، نہروں کو جاری کر دیا، تو تمہارا پیدا کرنا اس ذات پر کون سا مشکل ہے؟ فعجب قولہم، تو باعث تعجب تو ان کا یہ قول ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کون ہمیں پیدا کرے گا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہماری دوبارہ پیدائش ہوگی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، الْأَغْلَال توق ہوں گے، فی أَعْنَاقِهِمْ ان کی گردنوں میں، جیسے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہوتی ہے، گردن میں ایسے لوہے کا توق ہوگا جس سے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہیں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، یہ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو باعث تعجب تو ان کا یہ قول ہے، کون سا؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی گردنوں میں کیا ہوں گے؟ توق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں، کا آپ سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بالسیئہ، برائی کی، برائی کے لیے یہاں عذاب مراد ہے، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ عذاب ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ یہ ہر نبی کی قوم نے یہی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کو اس کی معصیت میں ایک مہلت دیتے ہیں، ایک ڈھیل دیتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے وہ پہلے نہیں آتا۔ اور جب اللہ کے عذاب کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا اور ان کو مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہر نبی کی قوم نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، جو نہ ماننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیا چاہ رہے تھے کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا؟ وہ جلدی مچا رہے تھے بالسیئہ، برائی کے لیے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ وقت خلط من قبلہم المثلات، وقت خلط، اور تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلاث، مثلاث یہ مثلہ کی جمع ہے، وہ سزا جس سے دوسرے عبرت حاصل کر کے جرم کے ارتکاب سے رک جائیں، یعنی ایسی سزا جو کسی کو دی گئی اور دوسروں نے عبرت حاصل کر کے وہ جرم جو انہوں نے کیا تھا اس کو ارتکاب کرنے سے رک گیا۔ تو اس سے پہلے ایسی عبرتناک عذاب کی مثالیں تو گزر چکی ہیں،
تو وہ ان سے عبرت پکڑیں، بجائے اس کے کہ یہ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اللہ کی شان کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَذُو مغفرہ، بخشش والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کی زیادتیوں پر، یعنی اللہ کی ایک صفت یہ کیا ہے، وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ ان کی زیادتیوں پر کیا کرنے والا ہے، لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کی شان یہ بھی ہے کہ جہاں وہ بخشنے والا ہے وہاں اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک تیرا رب لشدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ تو جہاں اللہ کی صفت غفور ہے، رحیم ہے، وہاں اللہ کی صفت شدید العقاب بھی ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو انہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ انہیں ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو جو عبرت ناک سزا ملی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، حضرت صالح کی قوم، یہ ان قوموں پر عبرت ناک سزا جو ہے وہ ان تک آ چکی ہیں۔ وہ ان سزاؤں کو دیکھ کر ان گناہوں کے ارتکاب سے رک جائیں، اپنے نبی کی تکذیب سے رک جائیں، اللہ کو مان لیں۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اللہ کی یہ شان بھی ہے کہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 6، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے، بالسیئہ، برائی کے لیے، عذاب کے لیے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، اور اس سے پہلے عبرت ناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرنے والا، ان کو معاف کرنے والا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولو، کہتے ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کی گئی، علیہ، ان پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیت، کوئی نشانی، من ربی ہی، اس کے رب کی جانب سے۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ حالانکہ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بے شمار معجزات آئے ہیں، لیکن یہ اپنی منشا، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ نازل ہو، کافر لوگ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ نشانی تو دیکھیے کہ اس کو ہم نے بھی مانگی تھی اپنے نبی سے کہ اس درخت، اس پہاڑ سے جی اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تو اللہ نے دکھا دی۔ کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ عصا دیا، ید بیضا دیا، تو کیا وہ ایمان لائے؟ بالکل نہیں، بہت تھوڑے سے۔ تو یہ بھی ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ کیوں جو ہے وہ ان پر، بس یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں کوئی معجزہ نازل ہو، تو معجزہ ان کی سوچ کے مطابق تو نازل نہیں ہونا۔ اگر نازل ہو بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل ہوئی ان پر آیۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی،
کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ بھائی اور تھوڑے معجزے ہیں، یہ دیکھیے قرآن مجید تھوڑا معجزہ ہے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، اور آج تک یہ چیلنج ہے، قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتا۔ عربوں کے الفابیٹ میں تھا، عربوں کے حروف تہجی میں، اور عرب فصیح اللسان اور دنیا کو گنگا کہنے والے، بچہ بچہ ادب سے فصاحت اور بلاغت کا ماہر، ایسے لگتا تھا کہ جیسے الفاظ ان کے سامنے لونڈی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ فصیح و بلیغ کلام کرنے کے صلاحیت رکھنے والے، لیکن قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی وجود میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ بڑا معجزہ ہے۔ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، تو کہتے ہیں کیوں نہیں ان پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کی گئی؟ اللہ فرما رہے ہیں انما انت منذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہاد، ایک رہنما ہوتا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا ہے، ایک رہنما ہوا ہے۔ آپ کا کام ان کی تبلیغ کرنا ہے، ان کے مطالبات کو پورا کرنا یا ان کی خواہش پر چلنا نہیں ہے۔ آپ انہیں اللہ سے ڈرائیے، اور یہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے اس بات کی بھی فکر نہ کریے، کیونکہ ایمان کی ہدایت دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کی گئی۔ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔